آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے، ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھے چھوڑ کے مقتل تنہا کیسے میں شام کو جاؤں، آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو، صبح و شام ترستی ہے وہ تیرے دل بہلانے کو، تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں، آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ صلوات بر محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات میں سب مل کر اللہم صلی علی بنو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بنو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا زہرا کی یاد کو، بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی وہ، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش،
شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بہنوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی یاد کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بہنوں کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا زہرا کی یاد کو، بانو کہاں تلاش، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد والے محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری
नाम की आती है सदा भाई हुसैन। चलते ना कैसे गिराया खुद को जल्दी रेत पर। चलते ना कैसे गिराया खुद को जल्दी रेत पर। घुटनियों के बल मैं तेरी लाश तक आई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं न घबराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। अब्र ने हाथ में कूजे लिए सब आसमां तक ते रहे। हाथ में कूजे लिए सब आसमां तक ते रहे। अब्र ने एक बूंद पानी की न बरसाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। पहले कदम पर यही सोचा जुर्म था असगर का भला क्या। हाय देख के ये नन्हा सा लाशा गम से न मर जाए सकीना। थम के दिल रोने लगे यूं हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। दो जाए कदम पर कहाँ रोकर क्या करूं बतला लिया असगर। हाय देख लिया उसने तुझे गर मर ही न जाए तेरी मादर। थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन। सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। तीसरी बार ऐसा हुआ था खेमे में जाए लगे मौला।
हवा का, हटने लगा लाश से कपड़ा, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, है जूही कदम चौथा उठा, गाजी को रो रो के बुलाया, है कहने लगे भैया तू आजा, खेमे में जाए नहीं जाता, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, है कदम पांचवा उठा, रोके कहने लगे मौला, है बहर मदद आए बाबा, बड़ी है खैबर से लाशा, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, आए पाँव छठी बार बढ़ाया, इतने में खुद आ गई जहरा, आए बोल कि अब तू नहीं तन्हा, दे मुझे बेशीर का लाशा, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे उठे हटे क्यों हुसैन, सातवीं बारी में हुआ क्या, दर पे चली आए सकीना, आए कहने लगी आ गए बाबा, है कहा नन्ना मेरा भैया, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सलवात पे मोहम्मद। बावाजे बुलंद सलवात। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद, होगा शबीर के खैमों में धुआं असर के बाद, होगा शबीर के खैमों में धुआं असर के बाद, सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां, सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां, कौन देगा भला मगरिब की अज़ां असर के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद, कम से कम है अभी बीमारी का बिस्तर बाकी, कम से कम है अभी बीमारी का बिस्तर
باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہروں پہ تماچوں کے نشان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد ارے اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کو ماں، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد ارے لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد ارے کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا، کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا، کون سمجھے گا یتیموں کی زبان، عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں، عصر کے بعد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وأجزت عن نعته أوهام الواصفين،
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت میں قیامت سے مربوط ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، تم ڈراؤ انہیں حسرت والے دن سے، جب انسان افسوس کرے گا اور کف افسوس ملے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ اس کے ذیل میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں ینادی منادن من عند اللہ، خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا، وَذَلِكَ بَعْدَمَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، اور یہ ندا اس وقت دی جائے گی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اب یہ ندا آئے گی۔ کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ موت کو بھی موت آئے گی، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ موت کو نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، دنیا کی سب سے سخت ترین چیز پتھر ہے، اس سے سخت لوہا ہے کہ جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے سخت ہے آگ کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت ہے پانی کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ہے بادل کہ جو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ بادل سے سخت زیادہ چیز کیا ہے؟ ہوا ہے کہ جو ان بادلوں کو چلا رہے ہیں۔ ہوا سے زیادہ سخت جو مخلوق ہے خدا نے پیدا کی ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتوں سے زیادہ سخت ملک الموت ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے۔ اب یہاں مولا فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے
تو یہ ندا آئے گی یا اہل الجنت و یا اہل النار، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں، حل تعرفون الموت فی صورت من الصور، کیا تم موت کی شکل سے واقف ہو، پہچان جاؤ گے اگر موت کو مجسم کر کے تمہارے سامنے پیش کیا جائے؟ تو سب کہیں گے، جنتی بھی کہیں گے، جہنمی بھی کہیں گے۔ یہاں یہ مشترک ہے جواب دینے میں، ان کا جواب ایک ہوگا فَيَقُولُونَ لَا، ہمیں نہیں معلوم، فَيُعْطَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْ لَا، تو موت کو میدان حشر میں لایا جائے گا ایک خوبصورت گوسفند کی شکل میں، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب ظاہراً یہ کہ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، کیونکہ پل صراط ہے، اور پل صراط سے جو گر گیا نیچے وہ جہنم چلا گیا، اور جو کراس کر گیا تو جنت، اور جنت باغات کا نام ہے۔ فَيُنَادَوْنَ جَمِيعًا، خدا کی طرف سے تمام لوگوں کو ندا دی جائے گی، جنتی و جہنمیوں کو، اشرفوا وانظروا الی الموت، دیکھو، نظر ڈالو موت کی طرف، دیکھو۔ تو جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے، جنتی اوپر سے دیکھیں گے، جہنمی نیچے سے دیکھیں گے موت کو، اس گوسفند کو۔ فَيُشْرِفُونَ ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ فَيُصْبَحُ، یہ لوگ دیکھیں گے، خدا کا حکم آئے گا کہ اس موت کو جو گوسفند کی شکل میں ہے، دمبے کی شکل میں ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیجیے گا۔ ثم یقال یا اہل الجنت، پھر ندا آئے گی خدا کی طرف سے، اے جنتیوں، خلود، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، فلا موت ابدا، اب موت تمہیں نہیں آئے گی، موت کو خدا نے نابود کر دیا ہے۔ اب موت کو موت دے تو پھر اس موت کو کون موت دے گا؟ پھر دوسری موت کو، اگر تیسری موت اگر موت دے رہی ہے تو پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ خود موت کو مجسم کر کے پیش کیا کہ یہ ہے گوسفند موت، اب اس کے بعد انسان کو مرگ نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَدًا، اور اے اہل جہنمیوں، تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اب اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اب فیصلہ انسان کر لے گا اسے کہاں ٹھہرنا ہے ہمیشہ، یہاں وہاں، صراط مستقیم پر یا صراط غیر مستقیم پر۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور امام فرماتے ہیں یہی خداوند متعال کا قول ہے قرآن کے اندر، جو امام نے یہ چیز بیان کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جب خدا کا فیصلہ آئے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جنتی و جہنمی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اے قُضِيَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِالْخُلُودِ فِيهَا وَقُضِيَ أَهْلَ النَّارِ بِالْخُلُودِ فِيهَا، کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سروات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، شب عاشورہ ہے، اور پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ یہ مطلب آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں جو ایک عظمت، مصیبت عظمیٰ جو چھپی ہوئی ہے کہ مومن ایک دوسرے سے ملے، اعظم اللہ اجورنا یا عظم اللہ اجورنا واجورکم، اس طرح ملاقات کرے اور ایک دوسرے کو پرسہ دے اب عبداللہ الحسین کا، اور جو ان کے خون کا انتقام لیں گے ان کے فرزند، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ لیکن عاشورہ سے متعلق جناب موسیٰ نبی نے ایک سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، جب موسیٰ مناجات کے لیے پہنچے تو کہا کہ یا رب لما فضلت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا تو نے آخری نبی کی امت کو فضیلت دی ہے علی سائر الامم، تمام امتوں پر، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، ابراہیم کی امت، نوح کی امت، تمام انبیاء کی امتوں پر آخری رسول کی امت کو فضیلت دی ہے آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ کی امت پہ رہنے والے افراد سے افضل آپ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم
آخری رسول کی امتی ہیں. فقال تعالی، تو خدا کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ بعشر خصال، 10 خصوصیات ہے، 10 کوالٹی ہے کہ ان خصوصیات کی وجہ سے میں نے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے. قال موسیٰ وما تلک الخصال التي يعملونها حتى آمر بنی اسرائیل یعملونها، اے پروردگار وہ 10 خصوصیات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آخری نبی کی امت افضل ہے، جس پہ وہ عمل کرتے ہیں. میں بھی بنی اسرائیل کو دستور دوں گا تاکہ وہ بھی اس فضیلت کو پائیں. قال اللہ، تو اس وقت خدا نے کہا کہ وہ 10 کوالٹی کیا ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والجہاد والجماعۃ والقرآن والجمعۃ والدعاء. یہ 9 چیز تو آپ سمجھ گئے. 10ویں چیز خدا نے کہا کہ والعاشوراء. موسیٰ ان 9 چیزوں سے واقف ہے، 10ویں چیز سے واقف نہیں ہے. موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی واقف نہیں ہے. یا رب ومل عاشوراء، اے پروردگار عاشورہ کیا ہے؟ تو اس وقت خدا کی طرف سے ندا آئی، البکا والمرثیہ والتعزیہ علی سبط المصطفیٰ، رسول کے نواسے کے غم میں گریہ کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، عزاداری کرنا، یہ ہے عاشورہ. یا موسیٰ، پھر 3 جملے خدا کی طرف سے آئے ہیں. اے موسیٰ، ما من عبد من عبیدی، میرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی بندہ نہیں ہے، فی ذالک الزمان، اس زمان میں کہ جس وقت یہ مصیبت واقع ہوگی اور یہ شہادت کے عظیم مرتبے میں امام حسین فائز ہوں گے، یہ قربانی دیں گے، بکا او تبا کا، روئے یا رونے جیسی شکل بنائے. گریہ طاری نہیں ہوتا آپ پر، آنسو نہیں آ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صف عزا پر آئے ہیں، تبسل کیجئے شہزادی سے کہ آپ کو آنسو دے. آپ رونے جیسی شکل بنائیں، یعنی سر کو جھکائیں. سر جب تک مصائب ہو رہے ہیں یا مرثیہ یا جو بھی، آپ اپنے سر کو جھکا کے رکھیں تاکہ عزا میں شریک ہوں. یہ خود اظہار بکا کی منزل میں ہے. گریے کا اظہار خود گریے کی منزلت میں ہے کہ جو بھی روتا ہے اور رونے جیسی شکل بناتا ہے، اظہار گریہ کرتا ہے، گریہ اس پر طاری نہیں ہوا. او وتعزى على ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے فرزند پر وہ تعزیہ کرتا ہے. الا وكانت له الجنة ثابتا فيها، مگر یہ خداوند متعال نے کہا کہ جو بھی عزاداری کرتا ہے فرزند رسول پر تو اس کے لیے جنت ہے، جنت ثابت ہے. كانت له الجنة ثابتا، جنت ثابت ہے. کتنا آسان کر دیا اب عبداللہ الحسین نے. امام حسین سے وابستہ ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وما من عبد انفق من ماله في محبت ابن بنت نبیہ طعاما وغیر ذلك درہما او دینارا الا بارکت له في الدار الدنیا الدرہم ب70 درہم وکان معنا في الجنہ وغفرت له ذنوبہ. پھر خدا دوسرا جملہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جو بھی امام حسین کی محبت میں کھانا یا کوئی اور چیز اپنے مال میں سے 1 درہم یا 1 دینار عطا نہیں کرتا مگر یہ کہ میں خدا، میرا وعدہ ہے. دیکھیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ 10 نیکی ہے. ضروری کیا جو ہے اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں نظر آئے، آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. لیکن جو ابا عبداللہ الحسین پر مال خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، جو نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو امام حسین کی دستگاہ سے مربوط کرتے ہیں، اور اگر کسی نے مال خرچ کیا ہے، مال دنیا، 1 درہم کے بدلے خدا کہتا ہے بارکت لہ فی دار الدنیا، اسی دنیا میں اس کے مال میں برکت دوں گا ب70 درہم، 1 درہم کے مقابل میں 70 درہم. امام حسین کی عزاداری میں 1 درہم خرچ کیجئے، خدا آپ کو 70 درہم پلٹائے گا. جو افراد نادار ہیں، مالی مشکل میں گرفتار ہیں، ضروری ہے کہ آپ $100 خرچ کریں.
$1 خرچ کریں. پانی کی ایک بوتل، ٹشو پیپر کا باکس ہے، اگر وہ نہیں تو ایک ٹشو پیپر، ایک چھوٹی سی خدمت. جتنا ہو سکے امام کے اس عزاداری میں انسان اپنے آپ کو شریک قرار دے کسی بھی طریقے سے. بھئی اتنا مال تو نہیں دے سکتا، کمیٹی والے ہیں، اگر ایک نیاز بن رہی ہے 500 کی، بھئی میں $10 دے سکتا ہوں، آپ دے دیں. چٹنی کے پیسے دے دیں، نمک کے پیسے دے دیں، پانی کے پیسے دیں، اپنے آپ کو شریک کریں اور امام اپنے مال میں یہ امام حسین کی عزاداری کو ڈالیں. تو خدا کا وعدہ ہے کہ 1 درہم کے بدلے 70 درہم خدا اسے عطا کرے گا. وَكَانَ مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ، اور وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا. وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبًا، اور اس کے میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. عزاداری ایسا ہے کہ گویا کہ آج دنیا میں آیا ہو. آخری جملہ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، خدا نے کہا کہ میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم. خدا قسم کھا رہا ہے موسیٰ کے سامنے. کوئی مرد اور کوئی خاتون، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، کوئی بھی ابا عبداللہ الحسین کے غم میں اگر اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے، آپ بیٹھے ہوئے اور امام کا غم آپ پر طاری ہوا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ضروری ہے مجلس الگ چیز ہے، لیکن کہیں پر بھی چاہے مجلس ہو یا گھر ہو، ایک قطرہ اگر اس کا نکلتا ہے، چاہے عاشورہ کا دن ہو یا غیر عاشورہ کا دن ہو. خدا موسیٰ کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے امت رسول کی فضیلت میں تیرا نام بھی داخل ہو جائے، تو جو حسین کے غم میں ایک آنسو بہائے تو خدا اس کے نام اعمال میں 100 شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے. 100 شہید، ایک آنسو اور ایک قطرہ. کیا ہے ابا عبداللہ الحسین؟ باب اللہ ہیں، ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے بیٹے ہیں. اور ہم جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، دیکھیں زیارت عاشورہ میں شروع میں سلام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لان ہے، سلام ہے، پھر آخر میں لان ہے. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم العن الثانیہ والثالثہ والرابع. اللہم العن یزید خامسہ والعن عمر بن سعد والعن عبید اللہ ابن زیاد و ابن مرجانہ و عمر ابن سعد و شمرہ و آل ابی سفیانہ و آل زیاد و آل مروانہ الی یوم القیامہ. یا آپ نے درود لان تبلا تبرہ. آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں سجدے میں جا کر؟ سجدہ یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے خدا سے. سجدے کے اندر بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اے خدا مجھے امام حسین کی شفاعت عنایت کر. کب؟ یوم الورود، ورود والے دن جب وارد ہوں گے. کہاں وارد ہوں گے؟ قیامت کے دن نہیں، مرنے کے فوراً بعد جیسے میت کو قبر میں اتارا جائے گا. امام نے کہا کہ یوم الورود سے مطلب پہلی رات قبر کی، وہاں امام حسین کی شفاعت کام آئے گی. اور عزیزو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امام حسین کی شفاعت تو ہوگی جب میت ہماری اتر رہی ہوگی قبر میں. اور یہ ایک معاد کے موضوع پر ایک تفصیلی بحث ہے کہ میت کا اترنا کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 5 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ. اس 20 سیکنڈ کے اندر اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن اس کائنات کے تقاضے، اس عالم کے تقاضے الگ ہیں. پوری زندگی ہماری 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی جتنی بھی ہے، اس کا حساب ان سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا. میت پہنچے گی قبر میں، اتارنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس قدر اسپیڈ سے حساب ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو مومن کے ساتھ عنایت کی جاتی ہے، جو ہم نے پڑھی کل روایت غبطہ والی،
اسی روایت کے ذیل میں ہے لہم البشرا، ان مومنین کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا بشارت ہے؟ امام نے کہا کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب احتضار کی کیفیت ہوتی ہے، جان کنی کا عالم، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے رسول اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ رسول اللہ سرانے پہ آتے ہیں میت کے، اور امیر کائنات آتے ہیں اس مومن یا اس مومنہ کے پائنتی کی طرف۔ جب ہماری روح نکل رہی ہوگی، اب دیکھیں یہ مولا کا کتنا جو ہے بڑا وہ ہے کہ ہمارے پیروں کی طرف امیر المومنین کھڑے ہو جائیں اور رسول خدا کھڑے ہوں۔ بہار کی روایت ہے، جلد نمبر 6 کتاب الموت کے اندر یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ آئیں گے اور جب یہ مومن اس دنیا سے جا رہا ہوگا، اس کی روح جب نکل رہی ہوگی، ملک الموت سے کہیں گے کہ اس کی روح آسانی سے نکالنا، یہ ہمارا چاہنے والا تھا۔ اور اگر عزادار ہو تو پھر سفارش اور بڑھ جاتی ہے، اور رسول خدا صرف کھڑے نہیں ہوں گے، رسول خدا اپنا سر جھکائیں گے اور اس مومن کے سینے کی طرف لائیں گے اور اس سے گفتگو کریں گے کہ تو ہمارا کلمہ پڑھتا تھا، ہمارا نام لیتا تھا، آج تیرے لیے آسانی ہے، آج تیری راحت ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد پائنتی سے امیر المومنین اٹھ کر آئیں گے اور اس مومن کے سراہانے پہنچیں گے، اور امیر المومنین بھی رسول خدا کی طرف جھکیں گے اور اس مومن کو خوشخبری دیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ لہم البشرا سے مراد یہ ہے بشارت، یہ ہے خوشخبری کہ ہماری روح نکل رہی ہوگی اور ہم رسول اللہ کی اور مولا کائنات کی زیارت سے مشرف ہوں گے، یہ ہے بشارت دنیا میں۔ پھر اس کے بعد روح نکلے گی آسانی سے انشاءاللہ۔ تو عزیزو، جو بھی امام حسین کے دستگاہ سے وابستہ رہتا ہے، اہل بیت بھی عنایت کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ شہزادی کونین۔ نجف میں ایک مومن تھا، چائے پلاتا تھا لیکن جملہ کہتا تھا۔ آپ پانی پلاتے ہیں، اب یہ جو خدمت ہے، شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بھئی آج میں یہ خدمت کروں گا، اگر مجھے موقع دیں میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بھئی آپ روزانہ چائے پلاتے ہیں، روزانہ آپ سفرہ اٹھاتے ہیں، یہ سفرہ اٹھانے کی خدمت مجھے آپ عنایت کیجیے۔ یہ بڑا مقام ہے ان کا، جو بھی پانی پلائے، چائے پلائے، کھانا کھلائے، اور کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں، اپنے آپ کو جدا نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم آئیں بیٹھیں اور عزاداری کریں چلے جائیں، اس کا ایک مقام ہے، لیکن جو افراد خدمت کرتے ہیں یہاں پر اور محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کا ایک عظیم مقام ہے۔ یہ چائے پلاتا تھا اور جملہ کہتا تھا، میری جان قربان ہو امام حسین کے ننھے ننھے بچوں پر۔ یہ اس کا جو ہے مشہور تھا، انتقال ہو گیا اس کا۔ میت تیار ہوئی، وادی السلام میں اس کے جب جنازے کو لے جایا گیا، قبر کے پاس جب رکھا تو یہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سب حیران و پریشان، یہ کیا ہوا؟ اس کو تو غسل و کفن دیا اور نماز پڑھی، اور یہ کس طرح؟ یہ بات مراجو تک پہنچی۔ اس زمانے کے جو مرجے تھے ان کے پاس اس مومن کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو اپنا قصہ بتا، تیرے ساتھ ہوا کیا؟ کہا کہ واقعاً میرا انتقال ہو گیا، فرشتہ آ کے میری روح کو لے گئے تھے۔ جب یہ روح عالم بالا میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ میری روح جا رہی ہے اور وہاں پر شہزادی کونین ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ نجف کا فلاں مومن ہے، اس طرح، اور اس کی زندگی کے اندر یہ کہ یہ چائے پلاتا تھا اور یہ جملہ کہتا تھا۔ شہزادی نے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ تو وہی شخص ہے، یہ جملہ کہتا تھا، ایک جملہ۔ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ فرشتے سے کہا کہ جاؤ، ہم نے
اسے 30 سال اور زندگی دی، اس کی روح کو پلٹا دیا جائے اس کے جسم کی طرف۔ فرشتے روح کو عالم بالا کی طرف لے جا رہے تھے شہزادی کے امر سے، اور پھر ایک جملہ کہا شہزادی نے، اے مومن، کیا ممکن ہے وہ جو جملہ تو چائے پلاتے وقت کہتا تھا وہ جملہ دوبارہ کہہ سکتا ہے؟ کہا بالکل شہزادی۔ ابھی مومن شہزادی کے سامنے جملہ کہتا ہے، میری جان قربان ہو امام حسین کے ننھے ننھے بچوں پر۔ یہ جملہ شہزادی کونین نے سنا، برداشت نہ کر سکی، غشی طاری ہو گئی۔ ہاں عزیزو، آج شب عاشور آ گئی ہے، آپ کی صدائیں بلند ہوئی ہے، خدا ان صداؤں پر رحمت نازل کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہ وہ رات ہے جو امام حسین نے مانگی تھی، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے۔ ہاں عزیزو، اب عاشور کی شب ہمارے یہاں جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ 28 سفر کو جب کاروان نکل رہا تھا، ایک مرتبہ سغرا مایوس ہو گئی کہ میرا بابا مجھے نہیں لے جائے گا۔ آگے بڑھتی ہے، ام رباب سے تقاضا کرتی ہے، میرا بھیا یہ 12-13 دن کا ہے، چلا جائے گا، جی بھر کے میں نے زیارت نہیں کی ہے، اما رباب علی اصغر کو میری گود میں دے دیں۔ علی اصغر سغرا کی گود میں آیا، اور وہاں امام حسین نے کہا کہ اے بیویو سواری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رباب آگے بڑھتی ہے، علی اصغر میری گود میں آ جا۔ علی اصغر جب سغرا کی گود میں پہنچا ہے، سغرا سے چمٹ گیا، گود چھوڑ نہیں رہا۔ زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، لیکن اصغر سغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہا۔ یہ بات امام حسین تک پہنچی، امام گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جھک کر علی اصغر کے کان میں امام نے کچھ جملے کہے ہیں۔ وہ اصغر کے جو سغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہا تھا، ایک مرتبہ ہمک کر امام کی گود میں آ گیا۔ ہاں عزیزو، عاشور کا دن آیا، امام نے ندا بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو آج دفاع کرے حرم رسول خدا کا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد رس کرنے والا ہماری مدد کو پہنچے؟ بعض علماء منبر سے پڑھتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، میں کہوں گا میرا مولا کتنا غریب ہو گیا ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ لشکر ہے، نہ کثرت الناس ہے، تنہا حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ صدا دے رہے ہیں۔ خیمے سے آواز آئی، رونے کی آواز آئی، امام پلٹے، خیر تو ہے کیا کہ دیکھتے ہیں، کہا کہ آقا حسین آپ کی صدا پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ ماں نے تیار کیا، بالوں میں کنگھی کی اور امام حسین کے حوالے کیا، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ آقا حسین اصغر کو لے کر چلے ہیں، ہاتھ میں علی اصغر ہے، ایک مرتبہ علی اصغر کو بلند کیا، اے حجت خدا کے بیٹے، تم ہی ان پر حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی اور یہ جملہ کہا، اے اشقیا، اگر تمہاری نظروں میں گناہگار ہوں تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی پلا دو۔ کیف یتلذا، کس طریقے سے تلذی کرتا ہے؟ تلذی کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مچھلی اچھلتی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، دوسری حالت یہ ہوتی ہے کبھی منہ اور دم کو ہلاتی ہے، جسم نہیں ہلتا، تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے مچھلی کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، اپنا منہ بند کر دیتی ہے،
کہتے ہیں کہ اگر اس عالم میں مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے پھر بھی زندہ نہیں بچتی. امام حسین نے جو تعبیر کی ہے علی اصغر کے لیے، کیف یتلذا، ارے میرا بچہ تلذی کر رہا ہے، اگر پانی بھی دے دو گے تو زندہ نہیں بچے گا، لیکن رحم نہیں کھایا. ہاں ایک واقعہ ضرور پیش آیا، اشکیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ بغاوت ہو جائے گی، اے ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملہ نے 3 بھال کا تیر اور یہاں اصغر کا ننھا سا گلا امام حسین کے ہاتھوں میں ہے. 3 دفعہ تیروں کو جوڑا، تیر و کمان گر پڑے. اے ہرملہ تو عرب کا ماہر تیر انداز ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر و کمان کو جوڑتا ہوں ایسا لگتا ہے خیمے کے پردے کے پیچھے اس بچے کی ماں یہ منظر دیکھتی ہے. اللہ رے صبر حسین، حسین کے ہاتھ میں لرزش نہیں، حسین کا ہاتھ کانپا نہیں. یہاں ہرملہ نے تیر کو جوڑا، تیر چلا من الاذن الی الاذن، اس کان سے اس کان پار ہو گیا. انقلب الصبی علی یدہ، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. یہ خون امام حسین نے لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا، مولا یہاں نہیں پھینکیے گا. زمین نے منع کر دیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اتنی مصیبت امام پر، یہی خون کو امام نے اپنے چلو میں لیا، چہرے پر ملا، اس کا بدلہ خدا لے گا. اتنی مصیبت اور اضطراب امام حسین کسی شہید کے لاشے پر نہیں دیکھی گئی کہ جو اصغر کے لاشے پر 7 قدم آگے بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. ارے دل چاہتا ہے کہ خیمے میں لے جائے، وہاں اگر ماں دیکھے گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. علی اصغر کے لاشے کو ابا کے دامن میں لیا، خیمے کی طرف تشریف لائے. ایک مرتبہ ام رباب کہتی ہے آقا میرے بچے کو سیراب کر دیا. امام نے ابا کا دامن الٹا، ماں نے صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ارے ششماہے کے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا ہے. عزیزو جب عصر عاشور آئی، شہداء کے سر گنے جا رہے تھے، کہا کہ ایک سر کم ہے. کہا کہ وہ کس کا سر؟ وہ علی اصغر کا سر ہے. ایک شقی نے کہا علی اصغر کی شہادت کے بعد میں نے حسین ابن علی کو خیمے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں دفن کیا ہوگا. شمر نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے لو، گھوڑے پر سوار، اور زمین کربلا پہ اپنے نیزے کو گاڑتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ. یہ فوج اشکیا چلی. ایک مرتبہ شمر کا نیزہ زمین کربلا میں جب یہ نیزہ بلند ہوا، ننھا سا لاشا اگر ماں نے دیکھا ہوگا، اے میرے لال واہ اصغرا واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ واہ فاطمہ.
کچھ دودھ اگل دیا تھا اصغر نے تیر کھا کر، کچھ دودھ اگل دیا تھا اور ہچکیوں کا عالم مظلوم کیا بتائے، آئے ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوں میں، مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوں میں، پیکا کی زہر سے بچا ہاتھوں سے گر نہ جائے، آئے ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، اصغر تو کھیلتے تھے مٹی کا گھر بنا کر، اصغر تو کھیلتے تھے مٹی کا گھر بنا کر، خالی پڑا ہے جھولا مادر کسے جھلائے، آئے ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، ماں دیکھ نہ سکے گی ٹوٹے ہوئے گلو کو، ماں دیکھ نہ سکے گی ٹوٹے ہوئے گلو کو، شبیر اس لیے نہ اصغر کو ساتھ لائے، آئے ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ اگل دیا تھا، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ اگل دیا تھا اور ہچکیوں کا عالم مظلوم کیا بتائے، آئے ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے
جھولے سے لپٹ کر خیر علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر خیر علی اصغر ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزا ارے لاشے کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر ہے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر خیر علی اصغر اور قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے ارے کیا جرم تھا چیوار قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے ارے اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر خیر علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر خیر علی اصغر اور تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی ضد کرتی ہے بھیا کو پلاؤں گی میں پانی کوزا لیے مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہش خیر علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر خیر علی اصغر اور مجبور تھی گھر میں میرے پانی ہی نہیں تھا اور ورنہ تو دھلا دیتی میں یہ خون بھرا چہرہ ہر دادی سے شکایت نہیں کرنا میری جا کر
یا حسین 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 سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہتا ہے خون آنکھوں سے بہتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو لوری نیزے سے سناتا ہے لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کافر سناتا ہے یہ سر کس کا ہے تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں 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 تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں
میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، 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 لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، 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 سوچا تھا تیری سال گرا گئے میں کروں گی، سوچا تھا تیری سال گرا گئے میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، سے تجھے میں تجھے تجھے جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں،
تجھے جھولا جھولاؤں میں جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے